अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मेरे पहले नावल की 16वीं एपिसोड है। तो हम अपनी एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगी मैं आपको कि जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी एपिसोड अच्छी लगती है तो लाइक करें, रिव्यू दें, शुक्रिया। अब हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। जुस्तजू है बस तेरी, असकलम सनियाशत किस 16। इस दिन के बाद अशफाक को घर से कोई फ़ोन नहीं आया, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। वो जब से ऑफिस में आया हुआ था तब से लैपटॉप पर झुका कुछ काम कर रहा था। वो अपने काम में मसरूफ़ था कि इसके ऑफिस डोर पर नॉक हुआ और आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम सर। अशफाक ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अशफाक ने लैपटॉप पर झुके ही अपने सेक्रेटरी से आने की वजह पूछी। सर, आज का शेड्यूल आपको बताना था। अभी नहीं, अभी आप जाएं, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जी सर। लेकिन सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो आपको बताना था कि सुबह आपका कोई पार्सल आया था। मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया था। सर, मुझे नहीं पता, पर आपके नाम का था। अच्छा, आप मेरे ऑफिस में वो पार्सल भेज दें। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। सोफिया, एक कप कॉफ़ी तो भिजवाएगा, पीछे से अशफाक ने आवाज़ लगाई। सोफिया सर हिलाती चली गई। थोड़ी देर बाद दोबारा इसे ऑफिस में दाखिल हुई। सर, आपकी कॉफ़ी और पार्सल। जी, आप ये दोनों वहाँ रख दे। सेक्रेटरी सोफिया दोनों चीज़ें वहाँ रख कर चली गई। अपने काम से फारिग होकर कॉफ़ी पी और पार्सल खोल कर देखने लगा, जिसमें शायद कोई फ़ाइल थी। ये कहाँ से आई है? अभी इसको खोलने ही लगा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। जब देखा तो बाबा का फ़ोन था, लेकिन जब उठाया तो दाजान थे। दाजान ने दो टोक बात की। अगर तुम्हें फ़ाइल मिल गई है तो इस पर साइन करके वापस भिजवा देना। इतना कहकर दाजान ने फ़ोन बंद कर दिया। इशहाक पीछे हेलो हेलो करता रह गया। जब इसने फ़ाइल खोली तो इसमें डाइवोर्स पेपर थे। अब इसको देखकर वो हैरान हो गया। ये क्या है? ये क्यों भेजे गए हैं मुझे? इसने दोबारा से वापस कॉल मिलाई, जो कि पहली बेल पर उठा ली गई थी। अब फ़ोन क्यों किया है? बाबा, ये क्या नया ड्रामा है? ये पेपर आपने मुझे क्यों भेजे हैं? बेटा, तुमने इस पर साइन करने हैं। बाबा, ये मुझे भी पता चल रहा है कि मुझे ही साइन करना है, लेकिन क्यों आपने मुझे भेजे हैं? बेटा, इसलिए कि तुम इस शादी के लिए एग्री नहीं हो। तो क्यों हम उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें? एटलीस्ट वो तुमसे डाइवोर्स लेकर शादी तो कर सकती है, और वो कितना तुम्हारे इंतज़ार में बैठ सकती है। क्या बाबा, इसने खुद कहा है? नहीं बेटा, इसको शायद मालूम नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है। बेटा, इन कागजात पर साइन के साथ तुमने आधी जायदाद भी उसके नाम करनी है। एक दफ़ा एग्रीमेंट को गौर से पढ़ लेना, फिर कोई फ़ैसला लेना। बाबा, मैं अपनी जायदाद उसको क्यों दूँ? बेटा, एक दफ़ा निकाह नामे को भी देख लेना, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है। अच्छा बाबा, मैं सोच के आपको बताता हूँ। ओके ठीक है, सोच के नहीं बल्कि साइन करके बताना, ताकि हमें इस लड़की तक पहुँचा सकें। बाबा, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। क्या बाबा, वो लड़की मुझसे ज़्यादा अजीज है? हाँ, आपको? बाबा, वो लड़की मुझसे ज़्यादा अजीज़ है आपको? हाँ, क्योंकि वो मेरे छोटे मरहूम भाई की बेटी है, और मैंने वादा लिया था इससे कि मैं इसकी बेटियों को तमाम खुशियाँ दूँगा। लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इससे वादा लिया था कि मेरा बेटा इसका ख्याल रखेगा, और मुझे ये नहीं लगता कि अब जो मैं सोच रहा हूँ वो होता हुआ दिखाई देगा मुझे। बाबा, हर दफ़ा मैं ही अब सबको ही मिलता हूँ कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए। क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है? क्या मेरा खुशियों पे कोई हक नहीं? क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी को पसंद करूं? बेटा, जब तुम्हें पता है
کہ تمہارا بچپن سے ہی نکاح ہو چکا ہے تو تم کیوں کسی کے ساتھ دل لگائے بیٹھے ہو؟ بابا میں نے کسی سے دل نہیں لگایا، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ کیا آپ سب کو میں انسان نہیں دکھتا؟ کیا میرے اندر میری کوئی خواہشات نہیں ہوں گی؟ جب مجھے آپ لوگ کی ضرورت تھی آپ لوگوں نے مجھے خود سے دور کر دیا، اب جب میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوں آپ سب کو میری ضرورت پڑ گئی اور اب سب مجھے زبردستی ایک دیکھے رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کے ساتھ اگر میں نے کچھ بھی غلط کیا تو پھر آپ مجھے مت کہنا۔ دادا جان نے اس لیے یہ فائل مجھے بھیجی ہے تاکہ میں رخصتی کے لیے مان جاؤں۔ ہاں شاید مجھے لگتا ہے اگر تم ان کے پوتے ہو تو وہ بھی تمہارے دادا جان ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رخصتی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا؟ بابا جان بولے۔ بابا وہ لڑکی میرے ساتھ ترکی آئے گی، میں پاکستان نہیں رک سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دادا جان سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے، پھر میں آپ کو تھوڑی دیر تک کال کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال زور سے کھینچنے شروع کر دیے۔ اے خدا، کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ کیا میں ان کو انسان نہیں دکھتا؟ صبح سے کام کرنے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا کام کرنے کے لیے پھر اٹھ گیا۔ بابا جان فون بند کر کے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھے، جہاں پہلے سے ہی عقاد ان کی کلاس لگا رہا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری جان چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے وہاں فوجی تمہیں یہی سکھاتے ہیں۔ کیا تم نے شادی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سکھاتے؟ چھٹی پر جب بھی آتے ہو شادی کا رونا ڈال کے بیٹھ جاتے ہو۔ دادا جان آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ہم جوان ہیں، کیا کریں، خون گرم ہے تو جوش مارتا ہے، تو ہمیں بھی شادی کی ضرورت ہے۔ ایک تم ہو شادی کے لیے تیار بیٹھے ہو اور ایک تم سے بڑا ہے جس کو اگر ہم رخصتی کا کہہ دیں تو لڑکیوں کی طرح نخرے دکھاتا ہے۔ تو رہنے دینا، اس کو کنوارا ہی مرنے دے، میری تو شادی کروا دے، سمجھے میری مجبوریوں کو۔ ہاں سمجھنے لگے ہیں تمہاری مجبوریوں کو، پیچھے سے تایا جان بولے۔ دادا جی مجھے آپ سے ایک ضرور بات کرنی ہے، بلکہ خوشخبری ہے آپ سب کے لیے۔ کیا ایسی خوشخبری ہے جو تم صبح صبح لے کر آ گئے؟ بابا وہ جو آپ نے اشفاق کو فائل بھیجی تھی نا؟ ہاں بھیجی تھی، کیا ہوا؟ اس نے ڈائیورس پیپر سائن نہیں کیے، لیکن وہ رخصتی کے لیے مان گیا۔ کیا؟ دادا جان اور عقاد دونوں یک زبان بولے۔ خوشی سے ان دونوں سے بات نہیں کی جا رہی تھی اور حیرانگی سے تایا جان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اٹس انبلیویبل، یہ نہیں ہو سکتا کہ اشفاق مان گیا ہو شادی کے لیے۔ تایا جان آپ صبح صبح کیوں ایسی خبریں دے رہے ہیں؟ بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گا کہ آگے کبھی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ وہ مان گیا ہے تو اس لیے میں نے آپ سب کو بتایا آ کر۔ دادا جان بہت خوش ہوئے کہ وہ شادی کے لیے مان تو گیا ہے نا۔ اچھا بتاؤ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کب رخصتی کرنی ہے؟ دادا جان ابھی اس نے یہ بات تو نہیں کی، لیکن کہتا ہے کہ میں فری ہو کے آپ کو کال کرتا ہوں۔ اچھا چلو ہم بھی تیاریاں کرتے ہیں، چلو مان تو گیا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دادا جان آپ کمال کرتے ہو، قسم سے میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہو چکا ہوں۔ آپ اونٹ کو لے ہی آئے پہاڑ کے نیچے۔ ہاں میں بھی اس کا دادا جان ہوں، اگر وہ ضدی ہے تو میں مہا ضدی ہوں، اور اسی خوشی میں آپ کی کس لینا چاہتا ہوں۔ دور مجھ سے دور، میرے قریب مت آنا۔ تم کیا لڑکیوں کی طرح ہر وقت چپکے رہتے ہو مجھ سے؟ دادا جان آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو اب ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی اور نہ ہی کیا کریں۔ میں تو صرف آپ کو پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں ضرورت تمہارے ایسے پیار کی۔ دادی جان آپ دیکھ رہی ہیں اوپر سے کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ میں ان کو آپ کے حصے کا پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں سیٹنگ کی ہوئی ہے۔
یہ باتیں سن کر داجان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ اپنا جوتا تلاش کرنے لگے۔ میرا جوتا کہاں گیا؟ داجان یہ ہے آپ کا جوتا میرے پاس۔ دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹ کر اکال خان نے کہا، تو رک جا، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ داجان اس کے پیچھے لپکنے لگے کہ اکاد ان کو دیکھتے دیکھتے ناک چڑھا کر باہی کی طرف بھاگ گیا اور داجان پیچھے ارے ارے کرتے رہ گئے۔ وہ داجان کے کمرے سے نکل کر باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اشفاق کا فون آنے لگا۔ فون پک کرتے ساتھ ہی اس نے اپنی بولنا شروع کر دی۔ زہ نصیب، ہمارے اتنے بڑے نصیب کہاں کہ آج ہمیں بڑے بڑے لوگوں نے فون کیا ہے۔ آج صبح کا سورج کہاں سے نکلا ہے؟ جب سے صبح ہوئی ہے سرپرائز پہ سرپرائز ملتے جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی غلطی سے نہیں آپ سے میرا نمبر لگ گیا ہو؟ اگر لگ گیا تو رانگ نمبر ہے، سوری، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہو گئی بس کہ کچھ اور کہنا باقی ہے؟ اگر ہے تو ایک دفعہ ہی کہہ لے، کیونکہ میں تیری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کر، کبھی تو سنجیدہ لے لیا کر کسی بات کو۔ واہ واہ، آپ فون کر اور ہم سنجیدہ ہو، یہ تو بات نہ ہوئی۔ آپ ہی تو ہماری فرسٹ جانو ہیں۔ اگر آپ سے میں فلرٹ نہ کروں تو پھر میری زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہتا۔ اچھا، کیا لڑکیاں مر گئی ہیں فلرٹ کرنے کے لیے کہ جو تم میرے ساتھ ہی فلرٹ کرنا چاہتا ہے؟ لڑکیوں میں وہ بات نہیں جو آپ میں۔ اچھا، میرے میں ایسی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، لیکن آپ ایز اے گرل فرینڈ میرے لیے پرفیکٹ ہے اور میں ہی آپ کا جانو ہوں۔ اچھا اب سیریس ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ داجان اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بابا نے انہوں کو بتا دیا ہے؟ ہاں بتا دیا ہے، اور وہ تمہاری شادی کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا تم اپنے کسی انویسٹیگیٹ کے ذریعے مجھے اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا وغیرہ بتا سکتے ہو؟ اچھا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن تم نے اپنی ہی بیوی کے لیے کیوں انویسٹیگیشن کروانی ہے؟ کیونکہ وہ اتنے سال کہاں تھی، اس کو اب یاد آ گیا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ تم اس کو غلط مت سمجھو، اس کو شاید معلوم بھی نہ ہو، اور تمہیں پتہ ہے چچا جان سے تمہارے بابا نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی بیٹیوں کو خوش رکھیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے تمہارا نکاح اس سے ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی شاید جہاں رہ رہی ہے وہاں خوش نہیں۔ شاید داجان اس لیے اس کو واپس بلانے کے لیے تمہاری رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یار یہ اس کا ددیال ہے تو یہاں ویسے بھی تو آ سکتی ہیں۔ نہیں نا، ایسے تو نہیں نہ وہ واپس آ سکتی، کیونکہ چاچو جاتے ہوئے وہ ان کو دے گئے تھے اپنی بیٹی، تو ہم کیسے پھر اس کو لے کر آ سکتے ہیں؟ اچھا میں اب رکھتا ہوں، اگر کوئی بھی غیر ضروری بات ہوئی تو مجھے لازمی بتانا۔ اچھا میں بتا دوں گا۔ وہ دونوں نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون ڈراپ کر دیے۔ آج ظہر لوگوں کا یونی میں سیکنڈ ڈے تھا، تو اس لیے وہ جلدی سے اپنے کام ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ کل بھی آ کر وہ کام ہی کرتی رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو پڑھائی میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ آج وہ سارے کام ختم کر کے جانا چاہتی تھی۔ ابھی یونی لگنے میں تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی تیار ہونے لگی۔ وہ تیار ہو رہی تھی کہ پیچھے سے مامی جان آ گئی۔ المو ہی اتنی جلدی کیوں تیار ہو رہی ہے؟ کیا تمہارا اسکول لگ گیا ہے؟ جی مامی جان، تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، اور میں نے گھر کے سارے کام ختم کر دیے ہیں اور آپ کا ناشتہ بھی بنا دیا ہے، اور دوپہر کا کھانا میں آ کر بنا لوں گی، تب تک مجھے چھٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جانے لگی تو پھر سے انہوں نے آواز دی، رکو۔ جی مامی جان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زحل بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ مامانی جان نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس کو پیار سے بلایا تھا، اور سوچنے لگی کہ آج کا سورج کہاں سے نکل رہا ہے کہ مامی جان اتنی پولائٹلی سے مجھ سے بات کر رہی ہیں، غصہ بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگی، وہ مجھے کہنا تھا
کہ آج جلدی آ جانا گھر، کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ اچھا ممانی جان، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ماموں کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی۔ امشال آج آفس سے جلدی آ گئی کیونکہ آج انہوں نے مری کے لیے نکلنا تھا اور وہاں کچھ دن گزار کے آنے تھے۔ گھر پہنچی تو مما بابا بالکل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو لے کر ان کو گاڑی میں بٹھا دیا اور سارا سامان گاڑی میں رکھوایا اور تینوں اپنے راستے پر نکل پڑے۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ بابا ساتھ والی سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مما پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بیٹا کہو۔ بابا، مجھے نا تھوڑا کام ہے پولیس اسٹیشن، آپ اتنے میں نا کچھ شاپنگ کر لیجئے گا، ساتھ مال ہے ماما کو لے جا کر۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں بابا، ویسے ہی آپ کو پتا نا میری دوست وہاں کام کرتی ہے تو مجھے اس سے ملنا ہے۔ اچھا مل لینا بیٹا، ہم اتنے میں اور ہمیں بھی تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی کر لیں گے ہم۔ وہ پولیس اسٹیشن کے پاس گاڑی روک کے خود نکل کر چلے گی اور پیچھے سے مما بابا بھی نکل کے مال میں داخل ہو چکے تھے اور پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم، امشال نے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ میں تمہیں جو کام دیا تھا کیا تم نے وہ کر دیا؟ ہاں، بس تھوڑی سی ڈیٹیل ملی ہے، باقی وہ مجھے پرووائڈ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ میں نے اپنی وردی کا زور دکھایا تو پھر مجھے جا کر ملی ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ اچھا میں ابھی لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے تمہیں دکھاتی ہوں، جلدی کرو، باہر ماما بابا ویٹ کر رہے ہیں میرا۔ اچھا صبر تو کرو۔ لیپ ٹاپ پہ ویڈیو پلے ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جو دیکھ رہی تو اس کے ہوش اڑ رہے تھے اور اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ویڈیو کو وہی سٹاپ کر دیا اور کھینچ کے سانس لینے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ریلیکس، دیکھو، اس لیے میں تمہیں نہیں یہ ویڈیو دکھا رہی تھی کہ تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ادھر میری طرف دیکھو، مجھے کہیں نہیں دیکھنا۔ اب وہ کیوں دوبارہ میری زندگی میں لوٹ کر آ گیا ہے؟ جب میں اس کو بولنے کی پوری کوشش کر رہی تھی تو پھر سے آ گیا ہے۔ وہ میری کیوں نہیں جان چھوڑ دیتا؟ اس کو بولو میری جان چھوڑ دے، پلیز بولو اس کو میری جان چھوڑ دے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی اور اس کی دوست اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی یہ حالت اس کے والدین نہ دیکھ لیں۔ دیکھو، تمہارے ماما بابا باہر ہیں، کسی بھی وقت وہ اندر آ سکتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ حالت دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جب تمہیں اب اسٹرانگ بننا ہوگا، نہیں تو پھر تم اسی طرح ہی ساری زندگی روتی رہو گی۔ اگر تم اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یار کوئی اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھو، اگر ہم کسی کو اتنا شدت سے چاہیں تو آگے سے نو رسپانس آئے تو کیسا فیل ہوتا ہوگا؟ یار یہ دل چیر دینے والا منظر ہوتا ہے۔ پاگل پن کی ساری لکیریں میرے ہاتھوں میں ہی کیوں؟ پاگل پن کی ساری لکیریں میرے ہاتھوں میں ہی کیوں؟ جس کو چاہوں میں ہی چاہوں کیوں؟ چلو بس کر دو، اسی لیے تو تمہیں میں یہ ویڈیو نہیں دکھا رہی تھی۔ کیا یہ ویڈیو مجھے مل سکتی ہے؟ نہیں، تم پھر اس طرح رو رو کے اپنی حالت خراب کر لو گی۔ نہیں کرتی، پکا پرامس۔ وہ دو انگلیاں اٹھا کر بولی۔ اس طرح کرتے ہوئے بہت پیاری لگی۔ اس کی دوست نے اس کے دل میں ہی اس کی نظر اتاری۔ اوکے، تم واپسی پر مجھ سے لے لینا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مما بابا اندر آ جائیں۔ پہلے اپنی آنکھیں صاف کرو اور فریش ہو کر جانا، ان کو نہ لگے کہ تم رو کے آئی ہو۔ انشال اس کے گلے لگی۔ یار تو اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں ابھی تک زندہ نہ ہوتی، تو ہی میری موٹیویشن ہے۔ انشال کی دوست بولی، نہیں میں نہیں موٹیویشن، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اب قسم سے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے اب محبت سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ نہیں، محبت سے کبھی بھی نفرت نہ کرنا۔ محبت ایک بہت پاک جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہی دیتا ہے۔
تمہیں ایک اور بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو آزماتے ہیں جو اس کو پیارا ہوتا ہے۔ شاید تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری ہو، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کر بہت کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر وہ فریش ہو کر باہر نکل گئی۔ اس سے کیوں ہم نے دیا دل جسے آتی نہیں الفت، اس سے کیوں ہم نے دیا دل جسے آتی نہیں الفت، جو سمجھتا نہیں چاہت، جو تسلی کو نہ سمجھے، جو شفیع کو نہ مانے، جو کرے قول نہ پورا، کرے ہر کام ادھورا، یہی دن رات تصور ہے ناحق اسے چاہا۔ جی تو آج کے ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی، لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ کریے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ جی تو اگلی قسط آپ سب کے لیے سرپرائز ہوگا۔ جو میرے چینل پر نیو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سرپرائز مل سکے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔